अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ जे प्रोग्राम मुलाक़ात सां गॾु हिकु दफ़ो वरी हाज़िर आहियूं। अॼु तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था मुल्क जे नाम्यारे मज़हबी स्कॉलर ऐं दानिश्वर प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सां। प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि। पाण रुअत हिलाल कमेटी पाकिस्तान जा चेयरमैन आहिनि। तंज़ीमुल मदारिस पाकिस्तान जा सदर आहिनि। पाण शरिया एडवाइज़र आहिनि दाऊद इस्लामिक बैंक जा, ऐं इन खां अलावा पाण इलाही सारा किताबनि जा राइटर आहिनि ऐं ख़तीब आहिनि ऐं कंपाइल करण वारा आहिनि। मुफ्ती साहब जिन चंड ॾिसणी कमेटी जंहिंखे पाण आमतौर ते चऊं था उन जा काफ़ी सालनि खां वठी रहनुमा रहिया आहिनि। अचो त पाण अॼुकल्ह जेका मज़हबी मसइलनि जे हवाले सां जेका असां वटि कुझु ख़लिशूं आहिनि या बदगुमानियूं आहिनि या मदारिस जे हवाले सां जेके असां वटि कंफ्यूजन्स आहिनि उन्हनि जे बारे में पाण आगाही हासिल कयूं ऐं रहनुमाई हासिल कयूं मुफ्ती साहब जिन खां। अचो त प्रोग्राम जी शुरुआत कयूं था। मुफ्ती साहब हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बहुत साहब, आप आए हमारे पास, हमें टाइम दिया। मेरा पहला सवाल, बल्कि मेरे नाज़रीन का जो पहला सवाल तो यकीनन आपके इदारों के हवाले से होगा कि आपके जो दो तीन आपने इदारे बताए हैं, रुअत हिलाल कमेटी, उसका तो काम है कि जितने भी मजहबी जितने भी हमारे इस्लामिक महीने शुरू होते हैं उनके वो चांद के हिसाब से होते हैं। बाकी जो आपकी तंजीमें हैं जिनके आप चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका क्या फंक्शन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरकज़ी रुअत हिलाल कमेटी पाकिस्तान तो एक पाकिस्तान का मरकज़ी और वफाकी इदारा है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र के मुस्तनद जय्यद उलमा हैं और इसके अलावा माहिरीन भी इसमें शामिल हैं। और इसके फ़राइज़ में ये है कि जो इस्लामी या कमरी महीना है उसके आगाज़ का शरीयत की रोशनी में फ़ैसला करके ऐलान करना। ठीक है। इस इदारे के बशमूल चेयरमैन जितने भी मेंबरान हैं जी, ये गवर्नमेंट से कोई तनख्वाह या एजाज़िया या मुराआत कुछ भी नहीं लेते। अच्छा, ये रज़ाकार? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक रज़ाकाराना खिदमात हैं जो अंजाम दी जाती हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया ताकि लोगों का जहन इसके बारे में, हम भी ये समझते थे कि ये गवर्नमेंट की बॉडी है। जी हाँ, जी जी, क्लियर होना चाहिए जी। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी मुराआत या जी, माली जी, जी। फ़वाइद हैं इसमें। तो जी, जी। इस तरह का कोई माली फ़ायदा इस मनसब में नहीं है, ठीक न चेयरमैन को हासिल है और न बाकी हमारे सारे मेंबरान को। सब की खिदमात जो हैं वो रज़ाकाराना है। ठीक है। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान हमारे अहले सुन्नत के मदारिस की तंजीम है और इसका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और हमारे मसलक के जो मदारिस हैं वो इससे एफिलिएटेड हैं, इल्हाक करते हैं, मेंबर बनते हैं। और हम एक मरकज़ी सतह पर इसके इम्तिहानात लेते हैं और असनाद जारी करते हैं जिसमें मैट्रिक के मुकाबिल सानविया आम्मा है और इंटरमीडिएट के मुकाबिल सानविया ख़ासा है और बीए के मुकाबिल शहादतुल आलिया है और एमए के मुकाबिल शहादतुल आलिमिया फिल उलूमिल अरबिया वल इस्लामिया है। तो यानी मास्टर के लेवल पे? जी हाँ, मास्टर लेवल पे। तो ये भी हमारी जो मनसब है ये एक एजाज़ी है और हमारी हर 3 साल के बाद तमाम मदारिस के जो हमारे साथ एफिलिएटेड होते हैं तो उन पर मुश्तमिल शूरा है और वो अपने इजलास में सदर और नाज़िम आला और नाज़िम इम्तिहानात का इंतखाब करती है। ये भी एजाज़ी? जी हाँ, ये भी एजाज़ी है। इसमें भी कोई माली मनफ़ात नहीं है। मेरा अपना इदारा है दारुल उलूम नईमिया कराची में और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा बड़ा इदारा है और मैं
پروفیسر رہا ہوں اور اب اس حوالے سے میں ریٹائرڈ ہوں، اور باقی جو دینی خدمات مختلف حوالوں سے کالجز میں بھی میری کتابیں نصاب میں شامل ہیں، اور فتویٰ بھی دیتا ہوں۔ میرے فتاویٰ کی جو کئی جلدیں تفہیم المسائل کے نام سے چھپ بھی چکی ہیں، کئی ایڈیشن نکلتے رہتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مختلف چینلز پر بھی میں دین کے حوالے سے یا قومی مسائل کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ جی مول صاحب، یقیناً ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہے ماشاءاللہ، اور اس وقت آج جو ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ کو ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں آئیں، ہماری رہنمائی ہمیں ہمارے ناظرین کو دیں، ہمیں دیں، اس کا بھی یہی سبب تھا کہ آپ کی ایک کمانڈ ہے اور آپ ان چند علماء میں شامل ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کسی کنٹروورسی میں مطلب نہیں آئے ہیں، اور آپ کی بات لوگ غور سے سنتے ہیں۔ تو میرا ناظرین کی طرف سے آپ سے ایک سوال ہوگا، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی جگہ، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ اس وقت ملک میں اور ہمارے آس پاس ورلڈ لیول پہ جو ہو رہا ہے سیاسی اور مذہبی جو مسائل ہیں، جس طرح ہے یہ مختلف منظر اور پس منظر تبدیل ہو رہے ہیں، تو آپ کس نظر سے ان کو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت سوویت یونین کے ڈیزولوشن کے بعد اور اس کے تحلیل ہونے کے بعد ایک یونی پولر سپریم پاور امریکہ کو اسٹیٹس اس کا حاصل ہو گیا ہے کہ اس وقت اس کے لیے کوئی چیلنجنگ پاور موجود نہیں ہے۔ مستقبل کا علم اللہ کے پاس ہے، اور جس طرح ماضی میں کوئی سپر پاور ہمیشہ نہیں رہی، تو یقیناً ایک وقت آئے گا کہ شاید یہ بھی نہ رہیں، لیکن اس وقت ان کے پاس یہ اسٹیٹس حاصل ہے، اور اس کے پیچھے ان کی ایک تو معیشت کی طاقت ہے، دوسرا جو سپر ٹیکنالوجی ہے، اور جو ان کا اسلحے کی طاقت ہے، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے۔ امریکہ جب تک سوویت یونین موجود تھا تو دو سپر پاور تھیں، تو ایک دوسرے کے لیے چیک اینڈ بیلنس کا کام کرتی تھیں۔ جب سے امریکہ یونی پولر سپر پاور یا وحدانی قوت عظمی بنا ہے، تو ان کے لیے اب کوئی چیلنج نہیں رہا۔ تو اپنے لوگوں کو ڈائنامک رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے، اور ہمیشہ الرٹ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے سامنے ایک خطرہ، ایک تھریٹ بنا کے پیش کریں۔ تو امریکہ نے یا ان کے تھنک ٹینکس نے جیسا بھی جو بھی صورتحال ہو، تو اس کے بعد انہوں نے ملیٹنٹ اسلام کو اپنی تہذیب کے لیے، کلچر کے لیے، نظام کے لیے ایک مفروضہ تھریٹ کے طور پر اپنی قوم کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ اس سے ہمارے نظام کو، ہماری جمہوریت کو یا کلچر کو یا تہذیب کو خطرہ ہے، اور اس کے بعد بالکل ایک نئی دنیا وجود میں آ گئی ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ سوویت یونین میں دنیا بھر سے جن لوگوں کو جہاد کے نام پر جمع کیا گیا تھا اور جو مصروف جہاد تھے، ان کے پیچھے مغرب اور امریکہ کی پوری حمایت بھی تھی، وسائل بھی تھے، ہر چیز تھی۔ تو اس وقت یہ ان کے فیورٹ لوگ تھے۔ ایک ولی دکنی ایک شاعر ہیں، اس نے کہا کہ پہلے جو آپ کہہ کر بلاتے تھے اب وہ تو کہتے ہیں، وقت کے ساتھ خطابات بدل جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ فریڈم فائٹرز تھے، اس وقت یہ مجاہدین تھے، اب یہ ٹیررسٹ اور دہشت گرد ان کو ڈکلیئر کیا گیا۔ اور پھر اب صورتحال جب کہ امریکہ خود عراق میں آ کر بیٹھ گیا، افغانستان میں آ کر بیٹھ گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو
افغانستان کی کسی فوج میں سیکیورٹی کے اداروں میں ضم کیا جاتا اور یہاں پر ایک شروع ہی میں ایک اسٹیبل گورنمنٹ قائم کر دی جاتی تو یہ انتشار کی صورت پیدا نہ ہوتی. مگر جیسے ہی سوویت یونین ڈیزالو ہوا تو امریکہ نے سمجھا کہ اب دستار فضیلت اس نے باندھ لی ہے, وہ چلا گیا اور وہاں ایک بعد میں ایک گورنمنٹ قائم ہوئی, پھر طالبان کی گورنمنٹ قائم ہوئی, پھر یہ لوگ اس کا پارٹ تھے. اب اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ نے ان سب کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا. میں اگر اس میں یہ کہوں کہ آپ کی باتوں سے ہی میں اگر اخذ کروں کہ امریکہ کو یونی پاور بنانے میں کیا ہماری مذہبی قوتوں کا پھر ہاتھ تھا یا ان کی سپورٹ تھی؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ امریکن فوجیں تو یہاں لڑنے نہیں آئیں. میں یہی عرض کرنے ٹھیک ہے, ان کی اسسٹنس ہوگی, فائنینشیل اسلحے کی سپلائی میں ان کا دخل ہوگا, لیکن لڑنے والے لوگ یہی تھے. اور چونکہ عالمی میڈیا بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہے تو سوویت یونین کے خلاف ایک ایسی فضا بھی قائم کر دی, پوری دنیا اس کے مقابل ایک پراپیگنڈے کے نتیجے میں قائم ہو گئی. اور پھر آخر کار سوویت یونین نے بھی چونکہ اپنی حدود سے بڑھ کر پھیلاؤ شروع کیا اور اس کے معاشی حالات شاید اس قابل نہ تھے کہ وہ ان حالات کا دباؤ قبول کر سکتے, تو آخر کار نہ صرف ان کو یہ کہ سوویت یونین سے افغانستان سے جانا پڑا بلکہ سوویت یونین ڈیزالو ہو گیا اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس, بعض یورپین اسٹیٹ آزاد ہوئیں, ایسٹ یورپ آزاد ہوا اور پھر رشین فیڈریشن تک جو ہے وہ الگ ایک اب بھی ایک بہت بڑی رقبے کے اعتبار سے شاید دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس کی ایک طاقت موجود ہے, لیکن دوبارہ ایک سپر پاور بننے میں شاید اس کو اب بڑا عرصہ چاہیے. ایز اے پروفیسر آف ہسٹری اور مذہبی معاملات یہ ایک کنکلوڈ کرنا شاید مناسب تو نہ ہو, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری سپورٹ تھی امریکہ کو وہ ہماری غلطی تھی؟ ہے بہت مشکل بلیک اینڈ وائٹ میں کہنا. ایسا ہے کہ بعض اوقات جیسے کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایک کامن پر ٹارگٹ جو ہے وہ ایسی قوتوں کو یکجا کر دیتا ہے. تو چونکہ سوویت یونین پاکستان کے پڑوس میں آ گیا, سرحدوں تک آ گیا, اور ایک یہ بھی خیال تھا کہ وہ گرم پانیوں تک رسائی چاہتا ہے اور وہ افغانستان پر قبضے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تا وقتے کہ وہ پاکستانی سرحدوں میں پینیٹریٹ نہ کرے اور گوادر وغیرہ تک نہ پہنچے. تو ایک خطرہ تو بہرکیف تھا. اب وہی تھیوری امریکہ کے لیے ہمارے جو کچھ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ امریکہ خود چاہتا ہے کہ ہم آئیں اور گوادر میں بیٹھیں اور قبضہ کریں. بظاہر تو ایسا لگتا ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ گوادر پورٹ چائنا نے بنائی تھی, لیکن بعد میں پچھلی گورنمنٹ نے سنگاپور کو اس کا کانٹریکٹ دے دیا, جیسا کہ پریس میں ہم نے پڑھا. ہماری کراچی کی پورٹ کی کئی برتھ جو ہیں وہ ڈائریکٹ امریکہ کے کمپنیز کے کنٹرول میں ہیں. تو یہ تو ہے کہ امریکہ ہر جگہ ڈومینیٹ کرنا چاہتا ہے. اب ڈومینیشن کی لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ فوجیں لے کر آ کر ہی بیٹھ جائیں, وہ اس مقصد سے بھی ہوتا ہے کہ وہاں جو حکومتیں ہوں امریکہ کے تابع فرمان ہوں, اس کے مقاصد کو پورا کریں, اس کے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھیں, اس کے مفادات کا تحفظ کریں. تو اب امریکہ کا افغانستان میں آ کر بیٹھنا, اس میں وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا نہیں رہی ہے. جی ہاں, ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ وہاں پر نہ تو
تیل پیدا ہوتا ہے، نہ ابھی تک وہاں کوئی گیس کے ذخائر سامنے آئے ہیں۔ اور سب افغانستان کا معاملہ بہت اہم ہے، ہمیں ایک چھوٹے وقفے کی طرف جانا پڑے گا۔ ناظرین، مفتی صاحب سے اسانی گفتگو جاری ہے، ملو تھا نڑی سائی کھان پو اساں گڈ رہجو۔ ویلکم بیک ناظرین، اچو تو مفتی منیب الرحمان صاحب سے گفتگو کے جاری رکھوں تھا۔ جی مفتی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایلیبوریٹ کیا ہسٹوریکلی کہ کس طرح مطلب ہمارا اور امریکہ کا یہ جو مسائل ہوا، لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت دیکھتے ہیں ہم کہ افغانستان میں جنگ ہو رہی ہے، افغانستان کی جنگ پاکستان تک پھیل گئی ہے، اور ہم ایز اے پاکستانی اپنی جگہ پہ ایز اے مسلم پوری دنیا میں ٹیررسٹ کے طور پر پھیل گئے ہیں۔ ایک تو میں یہ آپ سرچ کر رہا تھا کہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے جی کہ براہ راست افغانستان میں امریکہ کا کوئی اتنا بڑا انٹرسٹ نہیں ہے، آپ فرما رہے تھے جی، لیکن سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جو ریسورسز ہیں وہ بے تحاشا ہیں۔ تو جب تک امریکہ ان کو گوادر تک ایک پیسفل ایگزٹ نہیں دے پاتا، تب تک ان کی ڈیپینڈنسی یا انحصار رشیا سے ختم نہیں ہوگا اور اس کا پورا نفوذ نہیں ہوگا۔ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ امریکہ اس لیے آ کر بیٹھا کہ اس کو کنٹرول کر کے اور ایک پرامن گزرگاہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے لیے گوادر تک وہ دے گا، تو پھر پوری یہاں کی تجارت اکانومی کو کنٹرول کر سکے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ چائنا جو ہے اس وقت دی لارجسٹ گروئنگ اکانومی آف دی ورلڈ، یعنی دنیا کی سب سے زیادہ جو ترقی کی شرح معیشت کی وہ چائنا کی ہے، اور ہمارے ممالک ہوں یا یورپ ہو یا امریکہ ہو، ان کی مارکیٹس چائنا کے مالوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ چائنا کے قریب آ کر اس پر چیک رکھے اور کنٹرول کرے، تو ان علاقوں کو یقیناً وہ یہاں پر چاہے اس کی خواہش ہوگی کہ اپنے مراکز کنٹرول کے وہ قائم کرے۔ اب جو صورتحال ہے کہ 9/11 کے بعد جو تبدیلی آئی، تو یہ تو درست ہے کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی، یہ جنگ تو امریکہ کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہم بار بار امریکن سے جب ڈائلاگ ہوتا ہے تو ان سے کہتے ہیں کہ 9/11 میں ایلیجڈلی یا مبینہ طور پر یا ان کے کہنے کے مطابق جو لوگ ملوث تھے صحیح یا غلط، ان میں سے کوئی پاکستان کا نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ مرکز افغانستان ہے، پھر پاکستان سے کہا کہ اب آپ ہماری فل سپورٹ کریں، اور اس وقت کے صدر جو جنرل پرویز مشرف صاحب تھے، انہوں نے اپنے اقتدار کو امریکہ سے سند جواز لینے کے لیے اور اس کو دوام بخشنے کے لیے غیر مشروط اطاعت قبول کر لی۔ تب تک یہ لوگ عرب تھے یا ازبک تھے یا تاجک تھے یا پشتون تھے یا پاکستان بیسڈ مجاہدین تھے، تب تک ان کا ٹارگٹ پاکستان نہیں تھا۔ لیکن جب صورتحال یہ ہو گئی کہ نہ تو ان کے اپنے ممالک ان کو لینے کے لیے تیار ہوں، اور نہ ان کے لیے افغانستان میں جائے پناہ ہو، اور نہ جہاں وہ رہ رہے ہیں ان کو زندہ رہنے دیا جائے، تو انہوں نے الٹیمیٹلی، چونکہ پاکستان نے امریکہ کی حمایت کی، تو اب انہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹ ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا۔ اب وہ ہماری جنگ بن گئی، ہماری جنگ بن گئی۔ اچھا دیکھیں، آپ وفاق المدارس جو ہیں اس کے بھی عہدیدار ہیں۔ ایک جو سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ اس پوری جنگ میں بریڈنگ گراؤنڈ جس کو بولتے ہیں یا جو ریکروٹمنٹ جو گراؤنڈ بولتے ہیں وہ مدارس تھے۔ مسلمان تو ہر جگہ پہ ہیں، لیکن مدارس کا خاص طور پر یہ نام لیا جاتا ہے کہ مدارس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے یا استعمال کر کے وہاں پہ لوگوں کی اس طرح تربیت کی گئی کہ نہ صرف وہ ایک مجاہد بنے، مگر ایک انتہا پسند
اور جس کا دماغ بند ہو اور جس کے ذہن میں کوئی سوچ نہ ہو، جس کے ذہن میں کوئی اور الٹرنیٹ نہ ہو، جو اپنے علاوہ کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ انتہا پسندی کی تربیت مدارس میں دی جاتی ہے. یہ ایک الزام ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ الزام کو آپ کس طرح انالائز کرتے ہیں، اور آپ ایز اے، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ سینئر بھی ہیں اور آپ نے اس پوری جنگ کو بنتے اور بگڑتے دیکھا ہے، تو آپ نے کیا دیکھا اور آپ اس الزام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے جو مدارس ملحق ہیں وہ تو ماضی میں بھی ان چیزوں میں ملوث نہیں رہے اور نہ آج ان پر کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے، لیکن بعض مدارس کا نام لیا جاتا ہے. تو آپ ایسے جب آپ کو پتہ چلتا ہے ان کو آپ ممبر نہیں کرتے ہیں کہ جو ایسی سرگرمی میں ملوث ہیں، آپ ان کو ممبر نہیں کرتے ہیں؟ یا ہمارے مدارس میں یہ سرگرمیاں پہلے بھی نہیں تھیں، شروع سے نہیں تھیں، لیکن مدارس بنیادی طور پر اکیڈمک ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں. مغرب کی ایک نفسیاتی بیماری یہ ہے کہ وہ ایک پرسپشن یا مفروضہ قائم کرتے ہیں، پھر اس کو عقیدے کا درجہ دے دیتے ہیں، پھر ساری پالیسیز بناتے ہیں. اب انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ مدارس کے نصاب میں کوئی ایسی چیز ہے جو ملیٹنٹس پیدا کرتی ہے. اب ان کو انتہا پسند، جی ہاں، مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بند کر دیتے ہیں، جی ہاں، لوگوں کو آئسولیٹ رکھتے ہیں، لوگوں کو ٹی وی، میڈیا، اخبارات سے دور رکھتے ہیں. ایک الزام ہے، اب وہ کہاں تک درست ہے وہ اب ہمیں بتائیں کہ تو ایک تو میں یہ کہوں کہ یہ نصاب کوئی ابھی 9/11 کے بعد تو بنا نہیں ہے، یہ تو 150-200 سال سے چلا رہا ہے. تو اگر اس نصاب میں کوئی ایسی بات ہوتی کہ ایکسٹریمسٹ پیدا کیے جاتے تو پہلے سے پیدا ہو رہے ہوتے، لیکن پہلے تو کبھی کوئی شکایت نہیں رہی. لہذا یہ فینومینا یا رجحان جو ہے یہ تو جہاد افغانستان اور اس کے بعد کی چیزیں ہیں، اس سے پہلے کی چیزیں نہیں ہیں. اور اگر اس کے بعد کی چیزیں ہیں تو امریکہ اس کا انٹیگرل پارٹ رہا ہے ماضی میں، تو اس کو خود بھی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ چاہے اسامہ بن لادن ہو یا کوئی اور ہو، ان لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لانے میں امریکنز کا، ویسٹرنز کا پورا حصہ تھا، پورا پارٹ تھا، اور اس وقت ان کے نزدیک یہ بہت کریڈیبل بات تھی اور بہت قابل تعریف لوگ تھے. تو آپ لوگوں کے قریب نہیں آئے؟ جی، آپ لوگوں کے قریب نہیں آئے یہ باتیں، آپ کے پاس نہیں آئے؟ نہیں، ہمارے ادارے اس تمام چیزوں سے ہمیشہ آپ نے دور رکھا اپنے آپ کو، دور رہے. لیکن ہم امریکہ سے بھی کہتے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ مدارس کو جنرلائز کر کے، یعنی عمومی انداز میں یہ الزام نہ لگائیں کہ مدارس میں انتہا پسند ہوتے ہیں، عسکریت پسند ہوتے ہیں، کیونکہ مدارس تو اوپن ہے. جیسے آپ نے کہا جی ان کو اخبار ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جاتا. آپ یقین جانیے کہ میرے دارالعلوم میں جو طالب علم پڑھتا ہے، موبائل میں بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن جتنے اس کے سسٹمز کو وہ جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو آج کل آپ کسی کے ذہن کو بند رکھ ہی نہیں سکتے. کیسے رکھیں گے؟ جب وہ اخبار پڑھے گا، جب وہ ٹی وی دیکھے گا، جب وہ ہر چیز دیکھے گا، تو وہ آنکھیں بند کر کے آپ اس کو کبھی نہیں رکھ سکتے. وہ تمام چیزوں کو دیکھتا ہے. چلو اگر یہاں کے ایکسٹریمسٹ مدارس پیدا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ان کے مفروضوں کو مان لیا جائے، تو پھر انگلینڈ میں جو حزب المہاجرون یا اور تنظیمیں ہیں وہ تو وہاں کی یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو وہاں کی یونیورسٹیوں کا نصاب تو یہ نہیں ہے. تو اس کی وجوہات اور ہوتی ہیں، اور اصل وجوہات کو جب تک ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور غلط مفروضے قائم کر کے پالیسیاں بنائی جائیں گی تو پھر مکمل طور پر یہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. میرے ایک پروگرام میں ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ مدارس میں داخلے کی، وہ مدارس جو وظائف بھی دیتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں، رہائش بھی دیتے ہیں، ان میں شاید یہ کنڈیشن ہے کہ جہاں سے وہ بچہ آتا ہے اس گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی اور اخبار نہیں آئے گا سوائے ضرب مومن اور اسلام اور 2-3 اخباروں کے. تو آپ کی مطلب آپ اس کو تردید کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے سامنے آپ بیٹھے، لہذا آپ یقین جانیے اس وقت آپ
کسی کو بند کر کے چہار دیواری میں نہیں رکھ سکتے. ٹھیک. اب مثلا مدارس کے طلباء ینگ ہیں تو ان کو کرکٹ سے بھی دلچسپی ہوگی, وہ کمنٹری بھی سنیں گے, وہ یہ چیزیں بھی کریں گے. تو لہٰذا اس طرح نہیں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے ماحول میں ادب ہے, احترام ہے, تمیز ہے, اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایک دینداری کا ماحول پیدا کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے مدارس میں آپ آئیں تو آپ کو کھلے ملیں گے, اور یونیورسٹیوں میں آپ جائیں تو آپ کو گیٹ پر رینجر ملتے ہیں. تو اب اگر یونیورسٹی کے گیٹ پر رینجر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کو ثابت کیے بغیر آپ داخل بھی نہیں ہو سکتے, آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی, تو کیا یہ کہا جائے گا کہ یہ اندر جو سیلیبس پڑھایا جا رہا ہے یہ بدماش پیدا کر رہا ہے یا یہ ایکسٹریمسٹ پیدا کر رہا ہے, جبکہ وہاں فائرنگ بھی ہو جاتی ہے وقتاً فوقتاً. تو اس لیے چیزوں کو اپنے صحیح تناظر میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے. اب ڈینیل پرل کے قتل کا جس پر الزام لگایا گیا ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو لنڈن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا. صحیح یا غلط میں اس کی بات نہیں کرتا, جو بھی الزام لگایا گیا تو وہ تو لنڈن اسکول آف اکنامکس کا پڑھا ہوا تھا. تو کیا یہ کہا جائے گا کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس جو ہے وہ قاتل پیدا کرتا ہے؟ تو اس لیے یہ اس طرح کے نظریات جو ہیں بس انہوں نے مفروضے قائم کر دیے ہیں. ہاں, اگر کہیں ان کے پاس ثبوت ہے, شواہد ہیں, ہم اپنی گورنمنٹ سے بھی کہتے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہیں, شواہد ہیں, ان ثبوت کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ آپ نوٹیفائی کر دیں, قوم کے سامنے لے آئیں کہ بھئی یہ ادارے ہیں جن کے بارے میں ہمیں تحفظات ہیں اور یہ ہمارے پاس اس کا پروف ہے. یا آپ کے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کی تنظیم خود ان کی سپورٹ کرے گی ایسی چیزوں کو. دیکھیں, ہم نے گورنمنٹ سے کہا تھا کہ جہاں مدرسے میں کوئی شدت پسندی کی, انتہا پسندی کی کوئی ثبوت ملیں گے تو وہ جس تنظیم سے بھی ایفیلیٹڈ ہوگا وہ اس کی ممبرشپ کو ٹرمینیٹ کر دے گا. جیسے جامعہ حفصہ جو تھا وہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ملحق تھا, تو جب ان حضرات نے اس طریقے کو نہ چھوڑا تو انہوں نے اس وقت ان کی ممبرشپ کو ٹرمینیٹ کر دیا. ٹھیک ہے مجھب, اب آتے ہیں مدارس کے سیلیبس کی طرف. کچھ لوگوں کا یہ خاص طور پر جو کالج, یونیورسٹیز اور ماڈرن ایجوکیشن کے جو حامی ہیں ان کی یہ ایک تنقید ہے کہ مدارس کا جو سیلیبس ہے وہ مارکیٹ کے حساب سے نہیں ہے, اور یا ایون سائنس کے حساب سے نہیں ہے, خاص طور پر جو مارکیٹ کی زبان انگلش ہے یا میتھمیٹک ہے یا کمپیوٹرز ہیں, کیونکہ وہ وہاں پہ پڑھائے نہیں جاتے, تو وہاں سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں تو ان کو ایک پرکشش نوکری نہیں ملتی, تو ان کا قدرتی ایک رجحان ہوتا ہے کہ وہ انتہا پسندی والے نعروں کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں. آپ اس سیلیبس کو, یعنی مدارس کے جو سیلیبس کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اس تنقید کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں لطیفے کے طور پر کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ابھی تو کہتے ہیں ان کو انگریزی پڑھائیں, جب یہ انگریزی ٹھیک ٹھاک پڑھ لیں گے تو پھر کہیں گے ان سے ہمیں بچائیں. تو ایسی بات نہیں ہے. اسلام ایک مشنری ریلیجن ہے, اسلام دین دعوت ہے, ٹھیک ہے, اور اسلام جوڈائزم کی طرح نسلی مذہب نہیں ہے, یہودیت کی طرح یا ہندو مت کی طرح نسلی مذہب نہیں ہے. جب نسلی مذہب نہیں ہے تو اس کا خطاب پوری انسانیت کے لیے ہے. جب پوری انسانیت کے لیے ہے تو صحیح داعی اسلام, مبلغ اسلام وہی ہوگا جو اپنے وقت کے لوگوں کی ذہنی سطح کو جانتا ہو, ان کے انٹیلیجنشیا لیول کو جانتا ہو, ان کے دلیل و استدلال کے طریقوں کو جانتا ہو, ان کی زبان کو جانتا ہو, تو وہ دین کا پیغام صحیح پہنچا سکے گا. لہذا ہم نے اپنے دین تو نیا نہیں آیا کہ اس نصاب کو بدل دیں, میں سیلیبس کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے اپنے سیلیبس میں اب ابتدان میٹرک تک انگلش بھی شامل کی ہے, میتھمیٹکس بھی شامل کیا ہے, جنرل سائنس بھی شامل کی ہے, اور یہ پاکستان اسٹڈیز اور اس طرح کے مضامین بھی شامل کر دیے ہیں, اور ہم اس کو بتدریج آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمارے ہاں ایسے علماء تیار ہوں جو اپنے عہد اور اپنے وقت کے تقاضوں کو سمجھ سکیں
اور لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق اپنے عہد کے مسائل کو نہ صرف سمجھیں بلکہ ان کو ایڈریس کریں، ان کا حل پیش کریں اسلام کی روشنی میں. تو اس لیے ہم خود اس طرف آ رہے ہیں اور اسی لیے کمپیوٹر ایجوکیشن بھی اب مدارس میں انٹروڈیوس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہماری تنظیم المدارس کے نصاب میں اب گزشتہ 8-10 سال سے میٹرک کے مضامین گورنمنٹ کا جو سلیبس ہے اس کے مطابق نصاب میں شامل ہے. بہت شکریہ. اب ہمارے وقفے کی طرف چلتے ہیں. ناظرین مفتی صاحب سان ॾाढियूं करामत ॻाल्हियूं हलनि पियूं. मिलूं था नंढे वक़फ़े खां पोइ. असां गॾु रहिजो. वेलकम बैक नाज़रीन. मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब सां असां मदरसनि जे सिलेबस जे बारे में ॻाल्हायो आहे. अचो त मुफ्ती साहब सां वधीक ॿियनि मज़हबी मसइलनि जे बारे में गुफ्तगू जारी रखूं था. साहब एक और जो बात लोग कहते हैं कि दुनिया में इतने बड़े मुसलमान ममालिक हैं और हिस्ट्री के हिसाब से तो सऊदी अरब एक पायनियर मुसलमान मुल्क है और आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया है. लोग ये कहते हैं कि आखिर ये मुस्लिम उम्मा का या इस्लाम को फैलाने का ये जिम्मेदारी आखिर पाकिस्तान पर ही क्यों आयद होती है और पाकिस्तान ही ख्वामखा और पाकिस्तान के लोग ही जो है ना वो हर चीज़ में क्यों आगे बढ़ाए जाते हैं. अमीर मिनाई ने कहा था खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है. तो जब तक आपके सीने में एक ऐसा दिल धड़क रहा है जो इस्लाम के दुख को, दर्द को समझता हो, तो कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म होगा, ज़्यादती होगी, तो आप उसकी तड़प अपने अंदर महसूस करेंगे. तो बाकी भी तो करें ना. सऊदी अरब करे, यूएई करे, अरब ममालिक करे, मलेशिया करे, ब्रुनाई करे, इंडोनेशिया करे, ये सारे लोग करें. सिर्फ हम ही क्यों? कुर्बानी के लिए हम ही क्यों हैं? बहुत से लोग, या बदनामी के लिए हम ही क्यों हैं? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि हमने कोई ठेका लिया हुआ है. मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि फलां भी नहीं करता, फलां भी नहीं करता. ये ऐसा ही है कि आप नमाज पढ़ रहे हों और कोई कहे कि जी जब देखें आप मस्जिद की तरफ चले जा रहे होते हैं, आपने कोई ठेका लिया हुआ है, आपके दाएं में 100 बंदे तो पढ़ ही नहीं रहे. तो अगर हमने इस्लाम की इज्तिमाइयत की रूह को समझा है तो हमें अपनी बिसात के मुताबिक, हम ये नहीं कहते कि इंतशार पैदा करें और दुनिया में इंसानियत के लिए मसाइल पैदा करें, ये हरगिज़ नहीं है. लेकिन अगर मुसलमानों के दुख को, दर्द को हम समझें या उनका इज़ाला कर सकें, इंसानियत के काम आ सकें या इस्लाम की सही तस्वीर दुनिया को दिखा सकें, तो ये तो हमारी दीनी और मजहबी ज़िम्मेदारी है. लेकिन मसला ये हो गया है कि हम इस्लाम इस वक्त एक तो दाना दुश्मन का टारगेट है और एक नादान दोस्त का. दाना दुश्मन तो मैं समझा, नादान दोस्त का मैं नहीं समझा. दाना दुश्मन ने ये किया कि टेररिज्म या दहशतगर्दी और हक की खुद इरादियत को मिक्सअप कर दिया है. आज तक उन्होंने टेररिज्म को डिफाइन नहीं किया कि दहशतगर्दी की तारीफ क्या है, ताकि उसको अप्लाई किया जाए. क्योंकि अगर वो ये कहें कि अपने वतन की आज़ादी के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद करना ये दहशतगर्दी है, तो अमेरिकन के फोर फादर्स जिन्होंने ब्रिटेन के इक़्तिदार के ख़िलाफ़ मुसल्लह जिद्दोजहद की और फिर आज़ाद की है, तो उन पर भी ये फतवा लगेगा. लिहाजा वे इसको आज तक डिफ़ाइन नहीं कर रहे. यूएनओ की सतह पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया. और जो हमारे नादान दोस्त हैं उन्होंने जिहाद और फसाद को मिक्सअप कर दिया है. और थोड़ा सा आप बताएं कि ये कैसे है, क्योंकि हम देखते हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी अभी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे एक शरई डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ख़वातीन की कैंटीन में घुसकर
کسی نے بم پھاڑا ہے اور ایک تنظیم نے اس کو قبول کیا ہے کہ ہم نے یہ صحیح کام کیا ہے، تو یہ کسی کی عبادت گاہوں میں گھس کر جا کے اس طرح کے کام کرنا، یہی میں عرض کر رہا تھا شرعی کہ طور پر اس کی اب اجازت یہ ہے؟ اس کو آپ جہاد کی کسی تعریف میں نہیں لا سکتے. نہیں لا سکتے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں کہ ہم امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اپنے محلوں میں، بستیوں میں، یونیورسٹیوں میں، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اپنے ہم وطنوں کو آپ شہید کر کے امریکہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. امریکہ کا تو عالم یہ ہے، شریعت اس پر کیا کہتی ہے؟ شریعت کی روح سے تو یہ قطعاً حرام ہے. حرام ہے. بالکل حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. امریکہ کا ڈیتھ ٹول افغانستان میں 9/11 کے بعد سے لے کر آج تک 850 سے نہیں بڑھا، اور ہم ایک ایک انسیڈنٹ میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں لے لیتے ہیں. اور اب یہ ہماری نادانی نہیں ہے کہ اس کو ہم سمجھ رہے ہوں کہ ہم امریکہ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہم نے کلیئر کی ہے ابو صاحب. ایک اور بات کہ یہ جو ہمارے ہاں جو فقے ہیں بہت زیادہ، اہل تشیع، پھر اہل سنہ، بدن اہل سنہ، مختلف رنگوں کی پگڑیاں اور ٹوپیاں آ گئی ہیں، یہ نوجوان نسل جو ہے ان کو کافی کنفیوز کرتا ہے. آپ اس کو کس طرح، کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کنفیوژن کی طرف چلے گئے ہیں اور اب ہمیں مل کر پھر ایک اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے اور چیزوں کو دوبارہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا واضح کروں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مسالک آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ اسلام کے ابتدائی دور سے چلے آ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا کہ جبراً لوگوں کو ایک راستے پر ڈال دیا جاتا تو فرماتا ہے میں سارے لوگوں کو ایک امت بنا دیتا. صحیح بات ہے. جیسے یہ سورج، چاند، ستارے، کواکب، نجوم، یہ اللہ کی مرضی سے ایک رخ پہ چل رہے ہیں اور کہیں بھی کولیجن یا ٹکراؤ یا تصادم نہیں ہے. تو انسان کو اللہ نے جو عقل کی دولت دی ہے اور نیکی اور بدی میں، اچھے اور برے میں تمیز کی صلاحیت دی ہے، تو اس لیے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرے. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ ایک تو خوبصورت خواہش رکھنا یا خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن حقائق کو تسلیم کر کے ہمیں مسائل کو حل کرنا چاہیے. تبھی میں کہہ رہا تھا کہ کہیں ہمیں جی تو حقیقت یہ ہے، جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ خواہش کے تحت اچانک یہ مسالک جو ہیں مرج ہو کر ایک نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے، جبر سے بھی نہیں ہو سکتے. تو جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس روش کو چھوڑ دیں کہ طاقت سے، اسلحے کے زور پر، کسی مسلح جتھے کے زور پر اپنے نظریے کو دوسرے پر مسلط کریں گے، یا آپ اپنے نظریے کو مجھ پر کریں گے یا میں اپنے نظریے کو آپ پر کروں گا. ہمیں ایک کھلے ماحول میں دلیل اور استدلال کے ساتھ اپنی بات کہنی چاہیے تاکہ مخاطب کو انتخاب کی آزادی ہو اور وہ اس کو اختیار کرے. اور آپ کہہ رہے ہیں نوجوان کنفیوز ہو رہے ہیں، اور یقین جانیے کہ میں نوجوانوں سے سب سے زیادہ پر امید ہوں کہ مسجدیں نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں. اور آپ ہمارے علاقے میں کبھی آئیں تو آپ کو جب میں تقریر شروع کرتا ہوں تب بھی نمازوں میں، رمضان میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے میں روزانہ کراچی یونیورسٹی سے گزرتا ہوں تو الحمدللہ وہاں پڑھی لکھی بچیاں، پڑھے لکھے خاندانوں کی، تو ان کی اکثریت یا تو مکمل حجاب میں ہوتی ہے یا کسی نہ کسی طرح کا اسکارف ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بھی تصور غلط ہے کہ، اور یہ اس وقت ہے جب کہ یہاں میڈیا کا سیلاب ہے اور طرح طرح کے چینل، ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبائیں تو جتنی خرافات ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. یہ امریکہ میں، یورپ میں،
مڈل ایسٹ میں، رشیا میں، چائنا میں، جہاں کہیں بھی نہیں ہے۔ مثلا آپ امریکہ میں بھی جائیں اور آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے ٹھہریں تو آپ کو 5-6 چینل مفت ملیں گے۔ لمیٹڈ ہوتے ہیں، 1-2 نیوز کے ہوں گے، ایک آدھ انٹرٹینمنٹ کا ہوگا، ایک آدھ کارٹون کا ہوگا، گیمز کا ہوگا، اس کے بعد آپ گیمز کا ہوگا، بٹن دبائیں گے تو پے ٹی وی آئے گا کہ آپ ڈالر دیجیے دیکھیے۔ یہ تو ہمارے پاکستان میں کر دیا ہے کہ 85 چینل، 80 چینل، 75 چینل، 50 چینل بالکل اوپن کر دیے ہیں۔ اور وہاں یہ بھی ہے کہ خاص چینل رات کو اسکول گوئنگ بچے جب سو جاتے ہیں پھر دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں 24 گھنٹے۔ تو اتنی فحاشی کے سیلاب میں نوجوان بچ جاتے ہیں، تو میں نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں دین ہے، جس کی وجہ سے اس ماحول میں بھی وہ دین پر قائم ہیں۔ اور میں جب امریکہ، یورپ جاتا ہوں تو وہاں پر بھی جو اس سیلاب میں بہہ گئے سو بہہ گئے، لیکن جو بچ جاتے ہیں تو وہ ہم سے بھی اچھے جذبہ رکھنے والے مسلمان ہوتے ہیں، بچیاں اسکارف میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تو چاہیے یہ کہ ہم تشدد کو مذہب میں دخل انداز نہ کریں۔ گڈ، ایک اور بات کہ جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں تو ایز اے مسلم اکثریت ہمارا جو اقلیتیں ہیں ان کی طرف کیا رخ ہونا چاہیے؟ یہ میرا آخری سوال ہے، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، میں چاہوں گا کہ بریفلی آپ اس کو کریں۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کبھی گوجرا کا واقعہ ہوا، کبھی ہندوؤں کے جلایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو شریعت کیا کہتی ہے اور آپ کیا میسج دیں گے؟ ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گوجرا میں خود چل کے گیا، اچھا گڈ، اور ہم علماء کا ڈیلیگیشن لے گئے جس میں ہمارے ساتھ بشپس بھی تھے، اور ہم کرسچنز کے ایریا میں بھی گئے، مسلمانوں کے پاس بھی گئے، اور ہم نے حالات کو سازگار بنانے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی ظلم کے واقعے کو جسٹیفائی نہیں کروں گا، جو غلط ہے سو غلط ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں ہمارا ٹریک ریکارڈ اس اعتبار سے ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے 100 درجے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں 1 2 4 واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جبکہ وہاں انڈیا میں آپ کو پتہ ہے جو گجرات کا واقعہ ہوا، ایک واقعے میں سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ دوسری بات یہ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اسلامی ریاست میں جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو بھی جان، مال اور آبرو کے تحفظ کی وہی گارنٹی حاصل ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی جان کی بھی حفاظت کرے، پراپرٹی کی بھی حفاظت کرے، ان کی آبرو کی بھی حفاظت کرے۔ اور اس حوالے سے ہم پہلے بھی کام کرتے آئے ہیں، اب بھی کام کریں گے، اور جو ہمارے ہم وطن غیر مسلم ہیں تو ہم ان کو تحفظ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا کہ مکس اپ رہتے ہیں، الگ تھلگ نہیں رہتے، لیکن کوئی ٹکراؤ عام طور پر نہیں ہوتا، اور جو ہوا ہے وہ بھی ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب آخر میں صرف آدھا منٹ ہمارے پاس بچے گا، آپ ریاست کے جو والی اس وقت ہیں یا جو فورسز ہیں ان کو آپ اس پورے معاملات کو حل کرنے کے لیے کیا تجویز دیں گے؟ میں ان سے یہ کہوں گا کہ حکومت چلانے کے لیے تو یقیناً انہیں پارلیمنٹ کے اندر میجارٹی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ ان کی حکومت کی بقا کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے ریاست کو، مملکت کو، ملک کو، قوم کو ایک متوازن انداز میں سموتھلی چلانا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیونکہ جو لوگ پارلیمنٹ میں ہیں، آپ اگر ووٹنگ ریٹ دیکھیں تو وہ کہیں آپ کے ہاں ملک میں کبھی 35% ہوتا ہے، کبھی 40 ہوتا ہے، کبھی 25 ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لکیر کے اس طرف 75% یا کبھی 60% یا کبھی 65% لوگ اور بھی ہیں جو جنہوں نے اس الیکشن میں ووٹ نہیں دیا، لیکن ان کا اس ملک پر حق ہے۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ تمام طبقات کے
جو لیڈنگ لوگ ہیں ان کو بلائیں اور ان کی کا بھی اوپینین لیں اور ایک پالیسی جو ہے ایک ایسی کانسنسس اور اجماع کے تحت بنائیں، کیونکہ کوئی بیرونی طاقت آپ کو وقتی طور پر تو کوئی پوٹینشیل فراہم کر سکتی ہے، لیکن آپ کے اقتدار کو دوام نہیں عطا کر سکتی، اور دوام بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسا اقتدار کہ بندہ تخت سے اترے اور ملک سے بھاگ کر باہر چلا جائے، یہ لعنت تو ہے، یہ رحمت نہیں ہے۔ اقتدار تو وہ رحمت ہے کہ بندہ اقتدار سے اترے اور اپنے لوگوں کے درمیان احترام کے ساتھ، حرمت کے ساتھ رہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار اللہ کا انعام بن جائے، یہ اقتدار اللہ کی نعمت بن جائے، یہ اقتدار اللہ کی رحمت بن جائے، تو پھر تمام انسانوں کے دکھ درد کو سمجھیں، تمام طبقات کے لوگوں سے مشاورت کریں، اور باہر کی دنیا پر اعتماد کرنے کی بجائے اپنی قوم پر اعتماد کریں اور پہلے ایثار آپ کریں۔ آپ یقین جانیے، میں رات کو بھی سوچ رہا تھا کہ اگر جیسے یہ شوگر کا، چینی کا کرائسس آیا، کہ میں ہوتا تو میں سب سے پہلے میں کہتا میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں شوگر استعمال نہیں کروں گا، اور آپ بھی نہ کریں، اور ایوان اقتدار میں استعمال نہیں ہوگا، یہ سارے منتخب نمائندے استعمال نہیں کریں گے جب تک ہماری قوم کے ہر فرد کو طے شدہ ریٹ پر نہیں ملے گا، تو پوری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے۔ شوگر کے بغیر آدمی زندہ رہ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن لیڈرشپ میں کانفیڈنس ہو، لیڈرشپ میں صداقت ہو، اور قوم سمجھے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر یہ قائم رہیں گے، تو ہماری قوم میں آج بھی بہت پوٹینشیل ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے جو بہت کام کی باتیں کی ہیں۔ ناظرین، اساں پروگرام جو وقت ختم تھے پیو، مفتی صاحب ڈاढियूं کم جو ॻाल्हियूं कयूं आहिनि۔ मुफ़्ती साहब असांखे ॿुधायो त मदरसनि जे सिलेबस जे बारे में ग़लति फ़हमी आहे, ऐं मदरसनि जे सिलेबस में अंग्रेज़ी बि आहे, मैथमेटिक बि आहे ऐं कंप्यूटर बि आहे। मुफ़्ती साहब असांखे ॿुधायो त जेके ख़ुदकुश हमला आहिनि या इन नमूने जेके एक्टिविटीज़ आहिनि से ग़ैर क़ानूनी आहिनि ऐं शरीयत उनखे हराम करार ॾिए थी। उमेद त मज़हबी हिसाब सां ऐं समाजी हिसाब सां मुफ़्ती साहब जी गुफ़्तगू तव्हांजे लाइ यकीनन फ़ाइदे जो कारण थी हूंदी। पंहिंजो फीडबैक असांजी ईमेल जेका तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र अचे पई उन में ज़रूरु ॾींदा। पंहिंजे मेज़बान निज़ामुद्दीन निज़ामाणी खे इजाज़त, वरी मिलंदासीं अॻिले हफ़्ते। बेड़ा ई पार।